बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी। सुबह के 9 से 10 बज चुके थे, पर अभी तक मेरी बेटी नहीं जागी थी। मैं आजकल इसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसने मदरसे जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। इससे पहले वो हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिनों से वो अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह भी जब उसका दरवाज़ा बजाती तो वो दरवाज़ा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं उसका दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज़ दी तो उसने मरमरी सी आवाज़ निकाली। दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर अजीब सी नहुसत थी और बहुत परेशान सी लग रही थी। मेरी नज़र जब बेटी के पाँव पर पड़ी तो मैं चौंक गई थी। वो बड़े अजीब तरीके से खड़ी हुई थी, जैसे वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो। आज काफ़ी अरसे के बाद मेरी नन शमाना भी हमारे घर आई थी। उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक उनका मेका से राब्ता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी उनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी नन ज़रूर कोई ना कोई बात करेगी। इसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी मेरी नन ने पीछे से आवाज़ दी, अरे आमना, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने? क्या बात है, मैं कितने अरसा हो गया है अपनी भतीजी से नहीं मिली हूँ। वो खुद ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई थी। मैंने उसे बाहर आने का कहा तो वो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी नन ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे आमना बाजी, इसे इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ है कि आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है? खुदा न ख्वास्ता कहीं मजूर तो नहीं हो गई? मेरी नन की बात सुनकर मेरा कलेजा घट गया। वो हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरी की बेटियों पर भी बात करती थी। मैंने कहा, शबाना बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी नन ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को शातराना निगाहों से देखा, जैसे वो इसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफ़ी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नज़र डाली तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी, पर उस वक़्त आमना बाजी मुझे बुला रही थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जड़े गुसल खाने में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आए तो उसने बहुत ही उम्दा लिबास पहना हुआ था। मैं ये लिबास देखकर बहुत परेशान हुई। ज़ाहिर है पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े हैं ना, मैंने इससे पहले कभी देखे और ना ही मेरी बेटी ने भी इनकी फरमाइश की। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे ये कपड़े दिए हैं। लेकिन मेरी नंद को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मेरी बेटी के सदके उतारने लगी। बोली कि माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, नज़र ना लगे। ये कहकर वो सयानी सी हंसी। मुझे उनका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाए हैं? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं मदरसे जाती हूँ ना, मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको फ़ायज़ा के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर उसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दिए थे। अच्छा, तुम मुझे बता तो देती। मैं अगर आमना बाजी के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे टोकते हुए कहा, अम्मी, आमना फूफो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि आपने बना रखी हैं। हमारे सभी मुश्किल हालात को समझती हैं। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने मदरसे जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रुकने का कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी कि थक जाती, इसलिए मुझे इस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठी तो उसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वो सोती रही। लेकिन मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी।
پر اب تو اس نے اپنے حالات ہی بدل لیے تھے۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور صبح بھی دیر سے جاگتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک دن جب وہ صبح اٹھی تو اسی طرح لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ باہر آئی، سر جاڑ منہ پھاڑ، سامنے رشیدہ دائی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ رشیدہ دائی مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ کسی زمانے میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے تھے، پھر میں نے کام چھوڑ دیا، وہ اس کام میں آگے بڑھ گئی۔ آج مجھ سے نہ جانے کون سی جڑی بوٹی کا استعمال پوچھنے آئی تھی۔ اس کی نظر جب میری بیٹی پر پڑی تو اس نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی کہ بیٹی مجھے پانی لا کر دو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا، وہ کمرے میں گئی۔ رشیدہ دائی مجھ سے رازدارانہ انداز میں بولی، آمنہ تم بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آتی کیا؟ تمہیں کچھ سوچنا چاہیے۔ جوان بچی سے اس کی ایک ایک حرکت اور قدم پر تمہیں نظر رکھنی پڑے گی۔ خدا نخواستہ کل کوئی حادثہ ہو جائے تو تم کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش ہوگی۔ اپنی بیٹی کو دیکھو کہ یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی یہ حالت ابھی سے کیوں ہے؟ یہ تو شادی شدہ لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اس کے کپڑے دیکھو، چلنے پھرنے کا انداز دیکھو، اور پھر تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، عجیب سی بے باکی نظر آتی ہے۔ میں نے تمہاری بیٹی کی آنکھیں دیکھی ہیں، بہت عجیب لگی ہیں۔ رشیدہ دائی تو نظر پڑنے والی عورت تھی، لڑکی کی چال دیکھ کر ہی بتا دیتی کہ اس کا تعلق کسی سے ہے یا نہیں ہے۔ اس نے میری بیٹی کے بارے میں دھکے چھپے الفاظ میں جو بات کہی تھی، اس نے تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی پر دن رات نظر رکھوں گی، جہاں بھی یہ جائے گی میں اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اگلی صبح جب میری بیٹی اٹھی تو اسی طرح تھی، حالت اس کی بہت خراب تھی۔ کہنے لگی، اماں میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، مجھے دوائی دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹی کے کمرے میں گئی تو یہ سوچ کر میں نے اسے دوائی دی تو اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگی، اماں مجھے دوائی نہیں چاہیے، تم چھوڑ دو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اپنی بیٹی کے چہرے کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنا وجود نہیں دکھانا چاہتی۔ یقیناً اسے مجھ سے کوئی خطرہ تھا کہ میں اسے پہچان جاؤں گی، اس لیے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ پر میری بیٹی تو غیر شادی شدہ تھی نا، تو اس کا کسی کے ساتھ ایسا تعلق کیسے آ سکتا ہے؟ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے فوراً اس رشیدہ کی بات یاد آ گئی کہ میں اپنی بیٹی پہ نظر رکھوں۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے کمرے میں ہی سوؤں گی، اس لیے تم کمرے کے دروازے کو کھلا رکھنا۔ میری بات سن کر اس نے منہ بنا لیا اور بولی کہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں 1-2 گھنٹے کے بعد اپنے کام مکمل کر کے واپس بیٹی کے کمرے میں آئی تو دیکھا اس نے اندر سے دروازے کو بند کر رکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، مجھے غصہ بھی آیا۔ میں دروازہ بجانے لگی پر وہ سو گئی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب تو غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا اور شک بھی الگ ہو رہا تھا۔ کوئی جوان بیٹی بلا وجہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرے تو ماں باپ اس کے بارے میں کیسا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ خیر میں اپنے کاموں میں تو مصروف ہو گئی تھی، پر صبح میری بیٹی کی پھر وہی حالت تھی۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے مدرسے میں ساتھ چلوں گی۔ میری بیٹی نے کچھ عرصے سے مدرسے جانے کے لیے بھی 1-2 بجے کا وقت متحب کر رکھا تھا۔ پہلے کی طرح وہ صبح اٹھ کر نہیں جاتی تھی، بلکہ شام والی کلاس میں جاتی تھی۔ اس کی یہ بات بھی مجھے پسند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو اپنی بیٹی کے کمرے میں سونے سے اچھا ہے کہ میں سب سے پہلے مدرسے تک اس کا پیچھا کروں۔ کیا پتہ وہ مدرسے میں پڑھنے جاتی بھی ہے یا نہیں، مجھ سے جھوٹ بولتی ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا اپنی بیٹی کا پیچھا کرنے کا۔ 1-2 بجے جب وہ گھر سے برقع پہن کر نکلی تو میں نے بھی ایک کالی چادر اوڑھ لی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میری بیٹی میرے خیال میں کہیں اور جا رہی تھی۔ مدرسے کا راستہ تو کچھ اور تھا، پر بیٹی نے چھوٹے سے رکشے کو روکا، اس کو پیسے دیے اور رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کے لیے چل پڑی۔ میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ رکشے والے کو بھی پیسے دے رہی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اسے کوئی رقم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ آج تو میری بیٹی نے اچھا جوڑا بھی پہن رکھا تھا، رکشے والے کو بھی پیسے دیے تھے، مجبوراً اس کے ساتھ ہی مجھے بھی ایک رکشہ روکنا پڑا۔ میں اس پر بیٹھی، وہ ہمارے جاننے والے تھے۔ میں پیسے لے کر گھر سے نہیں نکلی تھی، اس نے مجھے مفت ہی بیٹی کے مدرسے تک پہنچا دیا۔ خدا کا یہ تو شکر تھا کہ میری بیٹی مدرسے میں ہی گئی تھی، اس کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں گئی تھی۔
مدرسے کے آگے اس نے رکشہ روکا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو یہاں تک تو مجھے کچھ نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے استاد محترم سے کوئی بات کروں تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ دے دے۔ میں پرنسپل کے صاحب کے کمرے میں پاس ہی موجود اسٹاف روم میں گئی۔ وہاں پر ایک ہی استانی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام دانیہ تھا۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ اب بھی بسمہ کو پڑھاتی ہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں، بسمہ پہلے صبح والے شفٹ میں پڑھتی تھی تو میں اس کو پڑھاتی تھی، پر اب وہ شام والی شفٹ میں پڑھتی ہے، اس لیے میں اس سے بات ہی نہیں کر پاتی۔ پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا میں کچھ سننے کے لیے ہی تو مدرسے میں آئی ہوں۔ جاننا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کسی غیر مناسب حرکت میں یا سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے۔ آپ میری بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ میں یہ بات کسی اور سے نہیں کر سکتی کیونکہ اپنی بیٹی کی ہی عزت کا مسئلہ ہے۔ میری بیٹی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، مگر پھر بھی میں بیٹی کے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھوں۔ آپ بتائیں، آپ میری بیٹی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میری بات پر وہ فکر مند ہو گئی۔ کہنے لگی میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا سکتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی مدرسہ میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن کچھ عرصے سے اس میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اکثر نیند سوار رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو گھر سے سو کر نہیں آتی، لنگڑا کر چلتی ہے، کہتی ہے کہ میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، بیمار ہوں، چھٹی دے دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی بیٹی بہت ہی باقاعدگی سے مدرسے سے آتی تھی اور گھر بھی جاتی تھی۔ جہاں تک بات ہے مدرسے کی، ہمارا ماحول بہت سخت ہے۔ ہم بچیوں کو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اگر کوئی بچی بغیر اطلاع کے مدرسے آنا چھوڑ دے، ہم اس کے ماں باپ کو اسی دن اطلاع دیتے ہیں کہ آج آپ کی بچی مدرسہ تک نہیں پہنچی ہے۔ پر یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مدرسے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی۔ آپ کی بچی جس پر آپ کو پریشان ہونا پڑے، لیکن آپ کو اسے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے، اور ہاں، رات کو آپ اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی سویا کرو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو سوتی نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوتی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جی، میری بیٹی کا کمرہ تو الگ ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، میں الگ کمرے میں سونا چاہتی ہوں، تو ہم نے اسے الگ کمرہ دے دیا ہے۔ میری بات سن کر بسمہ میڈم نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، اماں جی، اس عمر میں بچے کو الگ کمرہ نہیں دیتے، ان کے ساتھ ساتھ رہا جاتا ہے، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملا دیں۔ میں اس کی بات سن کر کام کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں تشخیص مکمل کر لی تھی، پر یہاں سے جو مجھے بسمہ استانی نے بتایا تھا وہ بھی قابل تشویش تھا۔ مجھے وہ تکیے والا منظر یاد آنے لگا جس سے میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہاں پر 5-5 ہزار کے نوٹ پڑے ہوئے تھے، پر اس وقت بھی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری بیٹی کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں، حالانکہ میں گھر میں اسے 100 روپے بھی نہیں دیتی تھی، پر اب وہ خود بخود امیر ہونے لگی تھی۔ خیر، میں گھر آئی تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھر چکے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری بیٹی نے کہاں سے یہ پیسے لائے، وہ کن کاموں میں ملوث ہے، لیکن میں اس سے براہ راست یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ خیر سے رات کا وقت گزرا، صبح آئی تو میری بیٹی کی پھر وہی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج پورا دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی اور رات کو بھی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوں گی۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ میں اپنی بیٹی کے مدرسے سے آنے کے بعد سارے کام کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ میں اس کے کمرے میں بہانے سے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ آج بیٹی کے کمرے کی صفائی کروں گی تاکہ مجھے کوئی نہ کوئی اور بھی اشارہ مل سکے۔ جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی، میری بیٹی چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی، کیا بات ہے اماں، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ضرورت تو نہیں ہے، پر تمہارے کمرے سے کافی دن ہو گئے میں نے صفائی نہیں کی، میں صفائی کرنا چاہتی ہوں۔ بسمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بولی، اماں کیا آپ ان کاموں کے لیے رہ گئی ہیں؟ آپ بیٹھے، میں صفائی کرتی ہوں، آپ کے سامنے ہی کروں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنا کمرہ گندا چھوڑ دوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بسمہ نے میرے ہاتھ سے جھاڑو وغیرہ لے لیا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود جھاڑو پونچھا کرنے لگی۔ میری نظر بسمہ کے کمرے پر ہی تھی۔ میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مجھے نئے نئے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر بسمہ کی الماری کھولی۔ بسمہ فوراً چونک کر میرے پاس آئی اور بولی، امی کیا چاہیے؟
میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا تم نے کیا امی امی لگا رکھا ہے؟ میری بیٹی کا کمرہ ہے، کیا میں دیکھ نہیں سکتی ہوں؟ اس میں کیا ہے؟ میں نے الماری کھولی، اس میں نئے نئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ کپڑے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے دانیہ استانی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کی تو کوئی سہیلی ہی نہیں ہے، کپڑے دینا تو دور کی بات ہے، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی، آج کل وہ بہت خاموش رہتی ہے۔ سالگرہ والی بات بھی جھوٹی تھی۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے کپڑے اس کی سہیلی نے دیے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری بیٹی نے تکیے کے نیچے پھر بھی کچھ چھپا رکھا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس میں میک اپ کی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ میری بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ میں نے غصے سے بولا دراصل میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں امی، بچوں سے پیسے لیتی ہوں تو اس طرح کی چیزیں لاتی ہوں، اور یہ سب کپڑے تو میں نے استعمال شدہ لیے ہیں، یہ میک اپ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے اماں، بس مجھے شوق ہے، آپ تو جانتی ہیں میں مدرسہ جاتی ہوں، شام کو گھر آ جاتی ہوں، میں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے مجھے خوشی ملے، باہر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے بھی نہیں جاتی۔ اماں آپ کو مجھ پہ یقین کرنا چاہیے، آپ تو مجھے ایسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑی ڈاکے باز ہوں۔ میں نے کون سی چوری کر لی ہے آپ کی؟ میں نے آپ کا کچھ نہیں چرایا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہارے کمرے میں ہی سو جاؤں گی، تمہارا کمرہ بہت آرام دہ ہے۔ میری بیٹی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی، بولی کہ اماں مجھے تو اکیلے سونے کی عادت ہے، میں رات کو بہت دیر تک جاگتی ہوں، آپ یہاں سو کر کیا کرو گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہیں سونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے آج میں اس کمرے میں ہی رہوں گی۔ میری بیٹی نے کہا ٹھیک ہے آپ سو جائیں، شاید آپ تھک گئی ہیں، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ میری بیٹی گئی کچن میں، واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولی کہ آپ ضرور پیئیں گی، آپ تھک چکی ہیں۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا، پر اس کے بعد مجھے سخت نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتہ ہی نہ چلا کہ 6-7 گھنٹے گزر گئے تھے۔ مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ میں تو بیٹی کے کمرے میں اس لیے سوئی تھی کہ رات کو پہرا دے سکوں، پر اس نے مجھے دودھ پلا کر سلا دیا۔ اب جب کہ میری آنکھ کھلی تو وہ سامنے ہی بیٹی تھی، اس نے سفید رنگ کے چمکیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اس کا یہ حلیہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی تم صبح صبح اتنی تیار کیسے ہونے لگی ہو؟ اماں صبح صبح ہی تو تیار ہوا جاتا ہے، آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، میں نے سوچا میں تیار ہو جاتی ہوں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہوں، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، ہم جیسیوں سے اللہ خوش نہیں ہوتے، ہمیں تو کم موقع ملتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے۔ میں نے کہا کیوں، ہم جیسیوں سے کیا مراد بیٹی؟ مدرسے جاتی ہو، پڑھی لکھی ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہو، پھر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو جیسا بہت بڑا گناہ کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر میری بیٹی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، پھر اس نے ایسی بات کہہ ڈالی کہ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو، میری شادی کر دو، میں اپنا جہیز بھی خود بنا لوں گی، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا ایک خرچہ نکال لوں گی، پر آپ مجھے اپنی باقی بیٹیوں کی طرح بوجھ مت سمجھو، ہمارے گھر کا ماحول پہلے ہی خراب ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے مزید کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر شک گہرا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی اتنی سی عمر میں شادی کی بات کر رہی تھی، اس کے لہجے میں کوئی جھجک یا حیا نہیں تھی، وہ بڑے ہی بے باک انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اگلا پورا دن میں بہت پریشان رہی تھی۔ اس دن میری نند شبانہ باجی پھر سے آ گئی، اس کے ہاتھ میں کافی سارے کپڑے کے جوڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ کہنے لگی میں فرقان کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ فرقان تمہارا بیٹا تو کس قدر گندی شہرت کا مالک ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فرقان سے کر دوں؟ اپنی نند کے بارے میں بتاتی چلوں کہ انہوں نے جب شادی کی تو یہ ایک ایسے گھر میں بیاہ کر گئی جن کا ناچ گانے کا کام تھا، یہ لوگ ہمیشہ سے ناچ گانے سے وابستہ تھے۔ میری نند نے کہا تھا کہ میری خاطر میرا شوہر یہ کام چھوڑ دے گا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ شبانہ کے شوہر نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور اب شبانہ کو بھی اپنے ساتھ کام میں ملا لیا تھا۔ یہ سن کر ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی، ہم شبانہ سے رابطہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، پر پھر بھی شبانہ نے کچھ نہ کچھ کر کے ہم سے رابطہ بحال کر لیا تھا، ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور اب وہ اپنے بیٹے فرقان کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا، اس سے پہلے شبانہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئے، لیکن آج وہ کس جرأت سے میرے گھر کی دہلیز پر کھڑی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟
کہنے لگی کہ اس لیے کہ تمہاری بیٹی بھی ہم جیسی ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اور میں اسے ہر رات لے کر جاتی ہوں، گھنٹوں ناچتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی بخش دوں گی؟ میں نے تم سے اپنا پورا بدلہ لے لیا ہے۔ یاد ہے میری شادی کے شروع کے دنوں میں تم مجھے ناچ گانے والی اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ جب اپنے سے محبت کرنے والے لوگ کسی ایسے کام سے وابستہ ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ مجھے بھی ہوا تھا جب تم نے میری شادی کی مخالفت کی تھی۔ اب چپ چاپ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ فرقان کو دے دو، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گی۔ میرا فرقان بھی تمہاری بیٹی کو ابھی قبول کرے گا، بعد میں نہیں۔ یہ سن کر ندامت اور بے بسی نہ جانے کیا کیا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے شبانہ کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جب اپنی ہی بیٹیاں داغدار نکلے تو انسان دوسروں کا گریبان نہیں پکڑ سکتا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔